चरवाहा जो है भेड़ों को खिलाता है और उनकी देख रेख करता है। चरवाहा भेड़ों का ख्याल करता है। यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, गए वक्त हम कोरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत बाब 5 और उसकी आयत 11 से गौर करना शुरू करे थे और बाब 5 को ख़त्म करे थे। आज हम बाब 6 उठाएंगे और देखेंगे कि खुदा ये बाब के ज़रिए से हमको क्या सिखाना चाहता है। तो प्यारे भाई और बहन, अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कोरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत बाब 6 और उसकी आयत 1। यहाँ लिखा हुआ है, और हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं ये भी इल्तिमास करते हैं कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ बेफायदा ना रहने दो। प्यारे भाई और बहन, जो लिखिर हमको मिटा देना है वो लिखिर है कलीसिया के बुजुर्गों में और कलीसिया के आम लोगों के बीच में। थोड़े लोग हैं जिनको बाइबल की तालीम देने की नियमत मिली है। थोड़े लोग हैं जिनको कलीसिया के पादरी बनने की नियमत मिली है। थोड़े लोग हैं जिनको यीशु मसीह की मनादी यानी कि यीशु मसीह के बारे में जगह जगह पे जाके बताने के लिए नियमत मिली है। हम इनको आम तौर पे ले सकते हैं, लेकिन ये पक्की बात है कि खुदा हर एक को जो यीशु मसीह पे ईमान लाया है नियमत देता है। तो हमको वो लोगों में जो मिंबर पे खड़े होके खुदा का कलाम देते हैं और वो लोगों में जो आम हैं कुछ भी फर्क करना नहीं चाहिए। यानी कि जो बैठ के खुदा का कलाम मिंबर पे से सुनते हैं, हम सब मिल के काम करने वालों में से हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो बैठ के खुदा का कलाम सुनते हैं तो आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपकी जिम्मेदारी खुदा का कलाम लोगों तक पहुँचाने की उतनी है जितनी मेरी है। आज मेरे को बाइबल की तालीम देने की नियमत मिली है। आप शायद बैंक में एक बड़े ओहदे पे रहेंगे, या फिर सरकारी दफ्तर में एक बड़े ओहदे पे रहेंगे, या फिर आप एक ट्रक ड्राइवर या ऑटो ड्राइवर रहेंगे, या फिर एक घरेलू औरत रहेंगे। जो भी आप हैं, आज आप खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। खुदा आपको ये जिम्मेदारी दिया है कि आप उसका कलाम लोगों तक पहुंचाना। खुदा जो है थोड़े लोगों को कलीसिया को दिया है जो बाइबल की तालीम देंगे, थोड़ों को जो कलीसिया के पादरी रहेंगे, थोड़ों को जो खुदा के कलाम को बाहर ले लेके निकलेंगे। ये सारे लोग खुदा के खिदमत गुजार हैं। एक साहब बड़ा अच्छा ख्याल जाहिर करे। उन्होंने बताने को लगे कि चरवाहा भेड़ों को पैदा नहीं कर सकता, बल्कि भेड़ें भेड़ों को पैदा करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कई लोग ये सोचते हैं कि जो लोग जगह जगह पे जाके मसीह के बारे में बताते हैं उन लोगों की जिम्मेदारी है लोगों को यीशु मसीह के लिए जीतने के लिए। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि लोगों को मसीह के लिए जीतने के लिए आपकी भी जिम्मेदारी है। खुदा जो है वो लोगों के लिए जो बैठ के खुदा का कलाम सुनते हैं, बाइबल की तालीम देने वालों का इंतज़ाम करा, पादरियों का इंतज़ाम करा, मसीह के बारे में जगह जगह पे जाके बोलने वालों का इंतज़ाम करा, ताकि ये लोग उन लोगों को पूरी तरह से तैयार करे बाहर निकल के लोगों के बीच में यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। तो चरवाहा भेड़ों को पैदा नहीं करता है। चरवाहा जो है भेड़ों को खिलाता है और उनकी देख रेख करता है। चरवाहा भेड़ों का ख्याल करता है, मगर भेड़ों को पैदा नहीं कर सकता। ये काम चरवाहों का नहीं है, बल्कि
بھیڑوں کا ہے۔ آج کلیسیا بالکل کم ہو گئی ہے کیونکہ بھیڑیں باہر جا کے لوگوں کو یسوع مسیح کے بارے میں نہیں بتا رہی۔ پیارے بھائی اور بہن، یا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج آپ کیا کر رہے ہیں خدا کا کلام لوگوں تک پہنچانے کے لیے؟ میرے بھائی اور بہن، آپ کچھ کر سکتے جو میں نہیں کر سکتا، یا پھر کوئی پیغام دینے والا نہیں کر سکتا۔ تھوڑے لوگ آپ پہ بھروسہ رکھنا چاہتے ہیں جو میرے پہ نہیں رکھیں گے۔ وہ لوگ آپ کی سننا چاہیں گے، اور وہ بات ایک پیغام دینے والے کے منہ سے سننا نہیں چاہیں گے۔ تو تھوڑے لوگ آپ کی سننا چاہیں گے جو میں ایک پیغام دینے والے کی سننا نہیں چاہیں گے، جب تک کہ آپ ان کا ہمت اور حوصلہ نہیں بڑھائیں گے، یہ بولتے ہوئے کہ تم اس کی بات سنو۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہر ایک کو چنا ہے لوگوں کو یسوع مسیح کے بارے میں بتانے کے لیے۔ ہم سب خدا کے خدمت گزار ہیں جو مل کے کام کرنا ہے۔ اس کے بعد پولس بولتے ہیں، یہ بھی التماس کرتے ہیں کہ خدا کا فضل جو تم پر ہوا بے فائدہ نہ رہنے دو۔ میرے بھائی اور بہن، یا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ خدا کے جو دل سے ہمارے لیے محبت نکلتی ہے، وہ محبت کا آج ہم کیسا جواب دے رہے ہیں؟ آیت 2 پڑھیں گے۔ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سنی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ کئی لوگ یہ بولتے ہیں کہ میں یسوع مسیح کو اس وقت قبول کرنا نہیں چاہوں گا، مسیح کو کبھی دوسرے وقت قبول کریں گے۔ تو لوگ قبول کرنے والی بات کو ٹال دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، میرے کو تو نہیں معلوم ہے کہ آپ کون ہیں یا پھر آپ اس وقت کدھر ہیں، لیکن اگر آپ یسوع مسیح کو اپنے دل میں قبول نہیں کر رہے ہیں اور نجات نہیں پائیں، تو خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ میرے بھائی اور بہن، آپ ذرا اپنی گھڑی دیکھو تھوڑی دیر کے لیے۔ اس وقت آپ کے گھڑی میں کیا وقت ہے؟ اور یہ وقت آپ کے نجات پانے کا وقت ہے۔ شاید کوئی یہ پوچھیں گا، کیا میں یسوع مسیح کو کل قبول نہیں کر سکتا کیا؟ میرے دوست، یہاں خدا کا کلام کل کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ خدا کا کلام اس وقت کی بات کر رہا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھو یہ نجات کا دن ہے، یعنی کہ اس وقت، اب۔ آیت 3 پڑھیں گے۔ ہم کسی بات میں ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں دیتے تاکہ ہماری خدمت پر حرف نہ آئے۔ دوست، ہم ہمارے ذاتی چالوں سے خبردار رہنا چاہیے۔ کسی بات سے بھی ہم ٹھوکر کھانے کا موقع نہیں دینا۔ ہم اس طریقے کی زندگی گزارنا کہ سامنے والا یہ نہیں بولنا کہ وہ آدمی کے زندگی کے وجہ سے کہ انہیں جس طریقے سے زندگی گزارا ہے، اس کے زندگی کو دیکھتے ہوئے میرے کو خوشخبری پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کو دیکھ کے کہ جس طریقے سے ہم زندگی گزاریں، لوگ اپنے دل میں یسوع مسیح کو قبول کرنا نہیں چاہتے۔ آیت 4 پڑھیں گے۔ بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں، بڑے صبر سے، مصیبتوں سے، احتیاجوں سے، تنگیوں سے۔ میرے بھائی اور بہن، یہاں اول نمبر ہے صبر کا۔ یہاں خدا کا کلام صبر سے بول کے بولتا ہے۔ تو کئی لوگ یہ پہلی بات میں اکھڑ جاتے، جہاں ان کو بولا جاتا ہے صبر کرو تو صبر کرنا نہیں چاہتے۔
انسان کی جو ہے سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انسان جو ہے صبر نہیں کر سکتا۔ واقعی میں صبر کرنا بڑی مشکل کی بات ہے۔ اور یہاں میرے بھائی اور بہن، اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں صبر جو ہے اول نمبر پر ہے۔ اس کے بعد خدا کا کلام مصیبتوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ چیز کا سامنا کرنا خدا کے خدمت گزاروں کی زندگی کا روز کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد خدا کا کلام احتیاجوں کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی کہ ضرورتوں کے بارے میں۔ میرے دوست، جو لوگ غریب گھر سے آئے ہیں یہ بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد خدا کا کلام تنگیوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ آج یہ دنیا میں کئی لوگ ہیں جو یہ چیز کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن جوان لوگ یہ بات کو نہیں سمجھ سکتے اور بولتے ہیں کہ باپ اور بچوں کے نسل میں ایک بہت بڑا فاصلہ آ گیا ہے، جسے انگریزی میں جنریشن گیپ بولتے ہیں۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں اپنے بیٹی کو تنگیوں کے بارے میں بتاتے تھے تو ان کی بیٹی ان کو بولتی تھی، آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ میں بالکل نہیں سمجھ سکتی۔ جوانہ جو ہیں تنگیوں کے بارے میں نہیں جانتے کہ تنگی کیا چیز ہوتی ہے۔ آیت 5 پڑھیں گے، کوڑے کھانے سے، قید ہونے سے، ہنگاموں سے، محنتوں سے، بیداریوں سے، فاقوں سے۔ تو یہاں پولس رسول بولتے ہیں کوڑوں سے۔ پیارے بھائی اور بہن، میرا تو یہ خیال ہے کہ بہت کم لوگ کوڑے کھانے کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ اس بات کا تجربہ سب سے زیادہ پولس رسول کو ہوا۔ کوڑوں کے بارے میں اگر ہم دیکھیں گے تو ایک آدمی کو جو کوڑے لگتے تھے وہ زیادہ سے زیادہ 40 کوڑے، اس سے زیادہ کوڑے مارنے کا حکم نہیں تھا۔ اور پولس رسول بتاتے ہیں کہ انہوں 5 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 5 مرتبہ ایک کم 40 کوڑے کھائے۔ میرے دوست، آپ سوچ سکتے کہ پولس کی کیا حالت ہوئی ہوں گی جب یہ کوڑے ان کے پیٹھ پہ لگے۔ خدا ان کے ساتھ تھا، یاد رہو۔ اب ہم آیت 6 اور 7 پڑھیں گے۔ پاکیزگی سے، علم سے، تحمل سے، مہربانی سے، روح القدس سے، بیریا محبت سے، کلام حق سے، خدا کی قدرت سے، رازبازی کے ہتھیاروں کے وسیلے سے جو دہنی بائیں ہیں۔ میرے بھائی، یہاں خدا کا کلام پاکیزگی کے بارے میں بولتا ہے۔ یہ بات خدا کے خدمت گزاروں کے زندگی میں کتنا ضروری ہے۔ پاکیزگی کی کمی ایک ایسی چیز ہے جو آج خدا کے خدمت گزاروں کو مارتی اور تکلیف دیتی ہے۔ یہ ہمیشہ ایک افسوس کی بات رہی ہے کہ جب ایک خدا کا خدمت گزار وہ درجے پہ نہیں آتا ہے جتنا خدا اس سے چاہتا ہے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ کئی خدا کے خدمت گزار ناپاکی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو پاکیزگی ایک اہم بات ہے اور خدا کے نظروں میں بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد خدا کا کلام علم کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو خدا کا خدمت گزار صرف خدا کے کلام میں علم نہیں رکھنا بلکہ دوسرے چیزوں کے بارے میں بھی علم رکھنا ضروری ہے۔ یہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے وہ باتوں میں بھی ایک خدا کا خدمت گزار علم رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد خدا کا کلام تحمل کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہاں جو تحمل کے بارے میں دیا ہے اس کا تعلق صبر سے بھی ہے۔ یہ ہوگا۔ اس کے بعد خدا کا کلام مہربانی کے بارے میں بتاتا ہے۔ آج کلیسیا ایک پادری سے یہ امید رکھتی ہے کہ پادری ان لوگوں کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آنا۔ یہ ہوگا۔ آگے کلام روح القدس کے بارے میں، یعنی کہ خدا کے پاک روح کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ خدا کے پاک روح کے طاقت سے کرنا چاہیے۔ آپ شاید پادری رہیں گے یا پھر وہ آدمی رہیں گے
جو گھر گھر جا کے یسوع مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں، یا آپ بائبل کی تعلیم دینے والوں میں سے رہیں گے۔ جو بھی کام آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں، خدا کے پاک روح کے طاقت سے کرنا چاہیے، اور خدا کے پاک روح کے ہدایت سے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ آیت 8 سے 10 پڑھیں گے۔ عزت اور بے عزتی کے وسیلے سے، بدنامی اور نیک نامی کے وسیلے سے گمراہ کرنے والے معلوم ہوتے ہیں، پھر بھی سچے ہیں۔ گمناموں کی مانند ہیں، تاہم مشہور ہیں۔ مرتے ہوں کی مانند ہیں، مگر دیکھو جیتے ہیں۔ مار کھانے والوں کی مانند ہیں، مگر جان سے مارے نہیں جاتے۔ غمگینوں کی مانند ہیں، لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ کنگالوں کی مانند ہیں، مگر بہتروں کو دولت مند کر دیتے ہیں۔ ناداروں کی مانند ہیں، تاہم سب کچھ رکھتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح کو جاننے سے ہمارے زندگی میں کتنا فرق پڑتا ہے۔ دنیا والے جو بھی ہمارے بارے میں سوچتے ہیں اور جو بھی خیال ہمارے لیے رکھتے ہیں، مسیح کو اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا والے جو بھی سوچیں گے سوچنے دیو، کیونکہ اتنی بات ہے کہ یسوع مسیح ہمارا خیال کرتے ہیں، قدم قدم پہ انہوں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مسیحی لوگ وہ باتوں کا خیال کرنا نہیں چاہیے جو باتیں دنیا والے ان لوگوں کو بولتے ہیں۔ اگر ہم پولس رسول کے زندگی میں دیکھیں گے تو انہوں جو ہیں خدا کے لیے کھڑے رہے، چاہے لوگ ان کی تعریف کرو یا ان کو دھتکارو یا ان کا انکار کرو۔ پولس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑا، بلکہ ان کی آنکھ ہمیشہ یسوع مسیح پہ رہی، اور انہوں ہر حالت میں خوش تھے، چاہے خوشی کی حالت رہو یا غم کی حالت۔ میرے بھائی اور بہن، ہمارے زندگی میں یہ کتنا ضروری ہے، خاص طور سے اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے تو جب ہم غم میں آ جاتے ہیں تو پھر خوشی کرنا نہیں چاہتے، لیکن یہاں کلام ہم کو صاف صاف بتاتا ہے کہ ہم ہمیشہ خوش رہنا چاہیے۔ بڑے بڑے مصیبتوں کے دوران بھی انہوں خوش تھے۔ کون؟ پولس رسول، اور سیر بھی تھے۔ آیت 11 سے 13 پڑھیں گے۔ اے کورنتھیوں، ہم نے تم سے کھل کر باتیں کی اور ہمارا دل تمہاری طرف سے خوشادہ ہو گیا۔ ہمارے دلوں میں تمہارے لیے تنگی نہیں، مگر تمہارے دلوں میں تنگی ہے۔ پس میں فرزند جان کر تم سے کہتا ہوں کہ تم بھی اس کے بدلے میں خوشادہ دل ہو جاؤ۔ تو میرے بھائی اور بہن، پولس رسول یہاں اپنے محبت بھرا دل کھول رہے ہیں، اور انہوں ان لوگوں کے دلوں کو بھی ابھار رہے ہیں جو ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اور ایک دلچسپی کی بات یہ ہے کہ انہوں ان لوگوں کے دلوں کو بھی ابھارے جو خدا سے چڑھتے تھے اور اس کے کلام سے چڑھتے تھے، اور جو ان لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، جو خدا سے محبت رکھتے تھے اور جو خدا کے کلام سے محبت رکھتے تھے۔ اور یہ بات شروع کی کلیسیا کے اتہاس میں تھی، اور آج بھی یہ بات صحیح ہے۔ جب آپ خدا کے کلام کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو کچھ نہ تو کچھ قیمت ادا کرنا پڑے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پولس رسول بولتے ہیں، اے کورنتھیوں، ہم نے تم سے کھل کر باتیں کی اور ہمارا دل ہماری طرف سے خوشادہ ہوگا۔ ہمارے دلوں میں تمہارے لیے تنگی نہیں، مگر تمہارے دلوں میں تنگی ہے۔ پس میں فرزند جان کر تم سے کہتا ہوں کہ تم بھی اس کے بدلے میں خوشادہ دل ہو جاؤ۔ تو یہاں پولس رسول کورنتھیوں کے کلیسیا کو بتائے ہیں کہ انہوں ان لوگوں کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔ انہوں بتاتے ہیں کہ انہوں ان لوگوں سے کتنا محبت رکھتے ہیں۔ کورنتھیوں کی کلیسیا پولس رسول کے باتوں کو سن کے پولس سے تھوڑا سا خفا ہوئے، مگر پولس ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں
کہ ان کے سخت لفظ ان کے محبت بھرے دل سے تھے۔ سچا یہ ہے کہ انہوں ان لوگوں سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر کوئی ہم کو ڈانٹتا ہے تو ہم اس کے ڈانٹنے کو محبت سے لینا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی ڈانٹنی ہمارے اچھے کے لیے ہے اور ہماری تربیت کرنے کے لیے ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا